بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ورضي عن أصحابه وسائر الصالحين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. What we are studying right now, or what we'll be studying right now, is how the four caliphs became the four caliphs, or how the four rightly, that to be very precise and accurate, how the rightly guided caliphs became the rightly guided caliphs. Why are we studying this? Because in order to know how a Muslim government comes into being, in order to differentiate, in order to make a difference between a legitimate and an illegitimate formation of government. That is very important to know. What is an illegitimate government and what is an illegitimate government, legitimate and illegitimate government. And in order to know that, we have to know how the legitimate and the accurate, perfect Muslim government came into being. And the perfect, the ideal and the perfect Muslim state which existed was in the form of the rightly guided caliphs, who are five in numbers. The rightly guided caliph who are five in numbers, starting from the caliphate of Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ending upon the caliphate of Sayyidina Imam Hassan alayhi salam and radiallahu ta'ala anhu. You get my point? These are the five caliphs. Why do we call them only the rightly guided caliphs? Because of two main reasons. There were many caliphs after Imam Hassan as well. There were many rulers after Imam Hassan as well. But when I say we right now, I'm referring as we to the majority of the Muslims, which is the Ahl Sunnat wal Jamaat. The Shia school of thought we will study separately, because the Shia, they have a different point of view, and that we will study later on, inshallah. I'll give you an introduction to that as well. When I say we, here I am referring to the overwhelming majority of the ummah, overwhelming majority of the Muslim nation, which is the Ahl Sunnat wal Jamaat. Which is the Ahl Sunnat wal Jamaat? Yeah, Ahl Sunnat. And Ahl Sunnat wal Jamaat is represented by whom? When I say Ahl Sunnat wal Jamaat, it is represented by whom? Ahl Sunnat wal Jamaat is represented by the four Imams of Islamic law. They are represented by the four worthy Imams of the Islamic law, which are Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, and Imam Ahmad ibn Hanbal. These four represent Ahl Sunnat wal Jamaat in the legal domain, and Imam Abul Hasan al-Ash'ari and Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abul Hasan al-Ash'ari and Abu Mansur al-Maturidi. These two represent the Ahl Sunnat wal Jamaat in the Aqidah domain, in the domain of Aqidah and Creed. This is Ahl Sunnat wal Jamaat. Whenever we say, if anyone is referring to Ahl Sunnat wal Jamaat, he has to refer to them, the four Imams and the two Imams. Anyone outside this, or who's not following the methodology of these six people, is not technically known as Ahl Sunnat wal Jamaat. Clear? This should be very clear in your mind. So when I say we, I am referring to Ahl Sunnat wal Jamaat. Okay? Why do we say that there are only five rightly guided caliphs? Whether there are many, there were many caliphs which came, there are many rulers which came after these five. These five are known as rightly guided caliphs because of two reasons. Because of two reasons. Number one, because of the prophetic text, because of the words of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ himself said, "As-khilafatu ba'di 30 sana." That rightly guided period of rightly guided caliphate of after me will be for 30 years. Like, what does this mean? That after the demise of the Prophet ﷺ, after the demise of the Prophet ﷺ, the rightly guided caliphate will continue for 30 years. And then after those 30 years, the Prophet said that ثُمَّ يَكُونُ مُلُوكٌ, and then there will be kingship. So whosoever is within the 30 years are rightly guided caliphs according to the prophetic text, prophetic hadith, the hadith of the Prophet ﷺ. Whosoever comes after the 30 years are known as muluk. They are known as kings. They can be rightful,
they can be just, they can be good, and they can be bad, unjust, illegal things as well. ٹھیک ہے لیکن these are so in these early 30 years, first 30 years, if we see these five comes, the period time of Abu Bakr exactly the time of Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, and Sayyidina Hassan, Imam Hassan. If we add up all the time period of the Khilafat of all these five, it turns out to be exactly 30. It turns out to be exactly 30 years. Okay? This is one reason. The second reason is the ijma. The Ummah, the Ahl Sunnah wal Jamaat, the overwhelming majority of the Ummah, it unanimously agrees. It unanimously agrees that there are only 5 rightly guided caliphs. There is no agreement whatsoever upon any caliph after these 5 as being a rightly guided caliph. They were caliphs, yes. Some were just caliphs. Just ka matlab adil. Some were just caliphs, or some were not just. They were tyrants. Lekin the rightly guided caliphs, the Ummah unanimously agree that there are 5. Starting from Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ending upon Sayyidina Imam Hassan alayhi salam radiyallahu ta'ala anhu. You should keep this in mind, okay? This is this period represents the perfect Islamic period, in which Islam was implemented in its letter and in spirit and in totality. Islam was implemented in its letter and its spirit and in totality as well. After that, in some period, Islam was implemented 80%, 90%, 60%, 70%, 30%, depending upon the nature of the caliph or the king himself. ٹھیک ہے لیکن in the time of the early rightly guided caliph, Islam was 100% in letter and in spirit implemented. Okay, let's come back to how Sayyidina Abu Bakr and all these caliphs, rightly guided caliphs, became the rightly guided caliphs. ٹھیک ہے ہم نے یہ بات we left where the Prophet had been had left this world and he has gone to his master and his creator. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کے اوپر after Sayyidina Abu Bakr narrated the hadith, it was decided that the Prophet ﷺ will be buried in the at the place where his ruh was come, which is the house of Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. And then a grave, and then the people of his house, including Sayyidina Ali and Sayyidina Abbas and all these people, they gave ghusl to the funeral bath to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اچھا ایک چیز اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. There was no نماز جنازہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ کیونکہ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ is a dua. It's a prayer for the deceased, for the forgiveness of the sins of the deceased. Why do we pray namaz janaza? We pray namaz janaza in order to pray for the forgiveness of the sins of the deceased. جو فوت ہو گیا ہے بندہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is معصوم, is infallible, he has no sins, hence we do not pray. Hence نبیوں کی جنازہ کا جنازہ اس طرح نہیں ہوتا جس طریقے سے باقی امت کا جنازہ ہوتا. کچھ لوگوں کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے یہ بات, کچھ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کیا رسول اللہ کا جنازہ نہیں اٹینڈ کیا؟ رسول اللہ کا جنازہ نہیں ہوا؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی لڑائیاں یا سول وار چل رہی تھی, اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ کسی بھی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے. کیونکہ جنازے میں آپ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور نبی کے تمام گناہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں, معاف ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, نبی کا جنازہ ایک اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے جو کہ رسول اللہ کا پڑھا گیا اور 3 دن تک پڑھا گیا. طریقہ کار یہ تھا کہ 3 حصوں کے اندر پہلے مردوں نے تمام مدینہ مکہ کے, پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے. ہوتا یہ تھا کہ 10-10 20-20 جتنے بھی لوگ ڈیسائیڈڈ تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جاتے تھے, سیدہ فاطمہ عائشہ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے, ان پر صلات پڑھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. پھر اگلا گروپ جاتا تھا, وہ رسول اللہ پر درود و سلام اور صلات پڑھتا تھا, واپس آ جاتا.
تو یہ 3 دن تک سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سب ہو گیا. تو in this way prophet's janazah was conducted. The people used to enter into the house, they used to kiss the forehead of the Prophet ﷺ and recite upon him the salah, and recite upon him the durood salah, and then they used to come back. This was the way in which the janazah of the Prophet ﷺ was conducted. اوکے اب یہ بات سوچئے کہ اب آتے ہیں اصل بات پہ, اصل ہسٹری کی طرف. اب یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن دفن ہو رہا ہے. صحابہ they are very depressed, they're very torn off. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے, مجھے نہیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے, اور اگر جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب کسی کے گھر وفات ہوتی ہے. جب کسی کے گھر بھی خدا نخواستہ کسی کے ریلیٹو فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے محلے والے, سارے جاننے والے, چاہنے والے ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں. گاؤں میں آپ کیونکہ یہ ہماری اربن لائف ہو گئی ہے تو اربن لائف میں ٹینٹ شیٹ لگ جاتے ہیں اور فلاں کا. گاؤں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, پنجاب میں, NWP میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیروں کا. ڈیرے ہوتے ہیں, مہمان خانے. مرد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں انہی ڈیروں کے اوپر, اور وہاں گھر والا بیٹھ جاتا ہے اور وہاں تعزیت کرتے ہیں سب جا کر. وہیں بیٹھتے ہیں, وہیں کھانے کا انتظام ہوتا ہے, عورتیں گھر کے اندر جاتی ہیں. اسی طرح عرب میں بھی ڈیرے ہوتے تھے. ہر قوم کا, ہر قبیلے کا ایک ڈیرا ہوتا تھا, وہاں وہ بیٹھ کے گیدرنگز کیا کرتے تھے. اور جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہیں جا کے تعزیت ہوتی تھی, اور وہی وہ ان کی سوشل کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا. ایک آپ کو پتا ہے کہ ڈیرے کا کیا مطلب ہوتا ہے. عربی میں ان ڈیرے کو کہتے ہیں سقیفہ. سقیفہ. اور جو سب سے بڑا ڈیرا تھا مدینہ میں جو سب سے بڑا ڈیرا تھا اور سب سے مشہور ڈیرا تھا, جدھر تمام مدینے والے جمع ہوا کرتے تھے, تمام مدینے کی وہ گیدرنگ سپاٹ تھا, وہ تھا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو ساعدہ. اس کا قبیلہ, اس کا ڈیرا. تو ڈیرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, سقیفہ. تو سب سے بڑا ڈیرا کس کا تھا, سقیفہ آف بنو ساعدہ. سقیفہ آف بنو ساعدہ. تمام انصار وہاں جمع تھے, اور they were condoling each other for the demise of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انصار جمع تھے. اب دیکھیے, اب مجھے اب تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ جب یہ سمجھانے کی بہت ضرورت پڑتی ہوگی, لیکن آج کل کے دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑتی, کیونکہ ہم امت جو ہے اس ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن, کسی بھی نیشن کی بقا کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. If you do not have a correct political leadership, خلاص you will be dispersed. آج پولیٹیکل لیڈرشپ کی امپورٹنس امت کو سمجھانا مشکل نہیں ہے, کیونکہ آج ہم اس ٹرموائل سے گزر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ فیس کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ دماغ میں ہمارے کیونکہ ڈال دی گئی ہے پالیٹکس فلتی, کیونکہ ہر کوئی گندی پالیٹکس کرتا ہے, اچھی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی. لیکن یہ بات اس بارے میں سوچنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ امت کے بارے میں سوچتے تھے, اور وہ تمام صحابہ تھے, انہوں نے یہ بات سوچا کہ یار اب who will lead the امت, رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا. تو انصار نے یہ کہا کہ یار لاجیکل سی بات ہے, we deserve it. دیکھیے کیا ہوا, اسلام رسول اللہ, اگر ہم لوگ لاجیکلی دیکھیں, اگر ہم لاجیکلی اور ہسٹوریکلی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 23 سال نبوت کے, 23 years of prophetic mission. From among these 23 years, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم spent 13 years in Makkah and 10 years in Medina. So most of his prophetic mission was in Makkah, not in Medina. 13 and 10. ان 13 سال کے اندر کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر اتنے کامیاب نہیں ہو پائے تھے. بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے, بہت زیادہ رسول اللہ کی اپنی ہی قوم نے, اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے رسول اللہ کو پرسیکیوٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈفرنٹ طریقے سے پرسیکیوٹ کیا. 13 سال میں گنے چنے شاید 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور اسلام بہت خطرناک حالات میں تھے, اسپیشلی شیب ابی طالب کے بعد, اور سیدہ خدیجہ اور سیدہ ابو طالب
حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد تو اور حالات خراب ہو گئے تھے کہ اب تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اب کدھر مائگریٹ کریں اور اسلام کو کدھر تاکہ اسلام محفوظ رہے. اس وقت اسلام کو آ کر کس نے بچایا؟ مدینہ والوں نے. مدینہ والے آئے مکہ اور رسول اللہ کو آفر کی. رسول اللہ کو نہ صرف آفر کی بلکہ اس آفر کو بہترین طریقے سے نبھایا. جب رسول اللہ صرف مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ کو واقعی اپنا لیڈر بنایا. اور دیکھیے کہ پھر بعد میں جنگیں کس نے کی؟ کیا رسول اللہ کے خاندان والوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جنگیں کی کہ مدینہ کے انصار نے؟ خاندان والے تو احد اور بدر میں رسول اللہ سے کے خلاف آئے تھے جنگ کرنے. رسول اللہ کا ساتھ کس نے دیا جب خاندان والے بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے رسول اللہ کا؟ انصار مدینہ نے. رسول اللہ کو پناہ کس نے دی؟ انصار مدینہ نے. اسلام کو پناہ کس نے دی؟ انصار مدینہ نے. اسلام کو کی بیک بون کون بنے؟ مدینہ، انصار مدینہ. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to love Ansar very much, to the extent that in the last days of his life, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے تمام صحابہ کو جمع کیا and they said, look, میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں اور وہ نصیحت یہ ہے کہ love the people of Ansar. انصار سے محبت کرنا. فَإِنَّ حُبُّهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ انسان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار پاپولیشن میں کم ہوتے جائیں گے. تو اگر کسی انصاری سے کوئی غلطی ہو جائے اور گنجائش نکلتی ہو تو اس کو معاف کر دیں. انصاریوں کے ساتھ ہمیشہ نرم برتاؤ رکھنا، یہ رسول اللہ کی نصیحت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا in the 8th year of the ہجرت، تو obviously جب مکہ فتح ہو گیا تھا، جب conquest of مکہ ہو گیا تھا، تو رسول اللہ کا اوریجنل گھر کدھر ہے؟ مکہ میں. اب میں فرض کیجئے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں ادھر اور میں نوکری کے لیے کہیں چلا جاتا ہوں، میرا اوریجنل گھر تو اسلام آباد ہے. مجھے جب نوکری سے موقع ملے گا، جب میں کروں گا، میں اپنے گھر واپس آؤں گا، یا پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے میں نوکری کروں، اسلام آباد میں نوکری کروں. تو میرا اپنا گھر تو اسلام آباد ہے. میں کہیں باہر جاتا ہوں تو واپس ملک آتے ہیں لوگ زیادہ تر، کیونکہ اپنا گھر ہے. اس طرح رسول اللہ کا اپنا گھر مکہ تھا اور رسول اللہ کو بہت محبت تھی مکہ سے. تو جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا تو دس واز ویری پرومیننٹ کہ کیا اب شاید رسول اللہ واپس مدینہ نہ آئے. اب تو رسول اللہ اپنے گھر واپس چلے گئے، اب رسول اللہ مکہ ہی میں شاید رہے. اور جب کانکویسٹ آف مکہ میں بہت زیادہ وار بوٹی آئی، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، تو کیا کیا رسول اللہ نے کہ اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ والے، وہ وار بوٹی اور وہ جو مال غنیمت تھا زیادہ انہی میں تقسیم کر دیا. کچھ انصار میں کچھ نوجوانوں نے نا یہ بات کی ایک دوسرے سے کہ یار یہ اچھا ہے 10 سال خوار ہم ہو انصار، 10 سال لڑائیاں ساری ہم کریں، بائزنٹائن امپائر سے بھی، پرشین امپائر سے بھی، انصاروں سے بھی لڑے، ہم ساری مشکلات ہم اٹھائیں، سب کچھ ہم کریں، اور جب بڑی فتح آئی پیسہ دے دیا سارا مکہ والوں کو. یہ اچھی بات ہے. یہ کچھ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کان پہ پہنچی at the time of the conquest of مکہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کیمپ کے اندر تمام انصار صحابہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ما بالک قوم یقولون، کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو سیدنا معاذ ابن جبل اور یہ لوگ، یہ جو who were the leaders of the انصار، وہ فوراً کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قال سفہاؤنا ھذا، یا رسول اللہ یہ نوجوان اور بیوقوف لوگوں نے بات کی ہوگی. بائی گاڈ وی آر ناٹ لائک دیٹ. اگر آج آپ آج بھی ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں گھوڑے لے کر کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، بات لاجیکل کر رہے ہیں، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ ایک ٹریڈ کرنے آیا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ ایک وہ کرنے آیا ہوں، نیگوشیشن کرنے آیا ہوں. تو کیا انصار وہ نیگوشیشن سننے کے لیے تیار ہو تم میری؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے کیا نیگوشیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیگوشیشن میں یہ کرنے آیا ہوں، میری آفر تم لوگوں کو یہ ہے کہ allow me to distribute this worldly treasure within the Makkans, and in result of that
you take the Prophet of Allah with you back to Medina. رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ یہ دنیاوی مال غنیمت ہے یا میں مکہ والوں کو دے دوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا کہ تم رسول اللہ کو واپس مدینہ لے چلو اپنے ساتھ۔ یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ مکہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر انصار کو پریفرنس دیں گے رہنے کے لیے۔ اور یہ سن کر تمام انصار جو تھے صحابہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں آپ سے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ واپس جا رہے ہیں۔ We take you back to Medina sallallahu alayhi wa sallam. This was the stature of the Ansars. This was the love of the Prophet for Ansars. These are the what should I say, services which Ansar rendered to Islam and the Prophet of Islam sallallahu alayhi wa sallam. So it was very natural, anyone from Ansar to think that they have the rightful right to be the successor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو انصار نے یہ سوچا کہ obvious سی بات ہے یار، ہمارے ہی مدینے میں ہے، ہماری ہی جگہ پر ہے، تو ہم ہی سکسیسر بنیں گے رسول اللہ کی۔ یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں چند مکہ صحابی بھی تھے جن میں سے سب سے وہ تھے غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، he was from Quraysh, عبد الرحمن ابن عوف is from Quraysh، انہوں نے یہ بات سمجھی تو he understood کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بہت خطرناک بات کی انہوں نے، گو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی، لیکن وہ فوراً گئے رسول اللہ کی گھر کی طرف، اور ادھر انہوں نے حضرت ابوبکر اور عمر کو ڈھونڈا کیونکہ وہ لیڈرز تھے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ اے ابوبکر اور عمر، انصار بیٹھے ہوئے یہاں پر ہے اور ادھر یہ ڈسکشن چل پڑی تو وہ اس ڈیسیجن پہ پہنچ گئے ہیں، دس از ویری، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر انصار نے یہ بات کی تو قریش تو کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، آؤٹ سائڈ قریش ایز لیڈر، قریش تو کسی کو لیڈر ہی نہیں مانتے اپنے علاوہ، اور اگر کوئی اور لیڈر بنا تو وہ ابھی تو زیادہ تر قریش تو ابھی مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، تو یہ سول وار ہو جائے گی، یہ دوبارہ سے وہ جو عرب نیشنلزم ہے وہ جاگ جائے گا ان کے اندر، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ سمجھائیں جا کے اب انصار کو، سیدنا ابوبکر اور عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بہت ڈانٹا، یار تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن ہم نے کیا نہیں ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل چل رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جا کر یہ باتیں میں سلجھاؤں، رسول اللہ کو ابھی دفن بھی نہیں ہوئے، وہ ابھی تو ہمارا غم ہی اتنا زیادہ ہے، اور تم ہمیں یہ باتیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، ان میں الجھا رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے، دیٹس یور ڈیسیژن، آپ مت جائیے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میلا نہیں ہوگا کہ امت کے اندر سول وار ہو سکتی ہے۔ ڈو یو وانٹ دس ٹو ہیپن؟ اور جب اس پرسپیکٹو سے ان لوگوں نے دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف واز ویری رائٹ، عرب ریزنٹمنٹ ہے، یہ عرب کا نیچر ہے، اور یہ ہیومن نیچر بھی ہے ان جنرل۔ کہا یار بات تو ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے یہ اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ صرف ڈفرنس آف اوپینین نہیں رہے گا، یہ تو ایک پوائنٹ آف کلیش بن جائے گا، اور رسول اللہ کے بعد پوائنٹ آف کلیش بننا بہت خطرناک ہے اس وقت، کیونکہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے فوراً فیصلہ کر دینے میں، اب تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر اور عمر سیڈ بات تو یار ٹھیک ہے، چلو دیکھے جا کر، وہ جلدی سے سقیفہ بنو ساعدہ گئے اور بغیر کسی للو پنجو کیے، کوئی وہ نہیں، سیدنا ابوبکر نے فوراً جا کر بات کی کہ اے معاشر الانصار، we have heard کہ you were talking about the issue of succession۔ تو انصار نے کہا ہاں ہاں بالکل، اور دیکھیے کوئی سازش نہیں چل رہی کہ چھپا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ ابوبکر نے جا کے سیدھا سوال کیا کہ سکسیشن کی بات ہو رہی تھی؟ انصار نے کہا ہو رہی تھی، اس میں کون سی وہ بات ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہو رہی تھی، ہم لوگ کر رہے تھے، اور ہمیں لاجیکلی یہ لگتا ہے کہ وی آر دی بیسٹ وہ کینڈیڈیٹس فار دی سکسیشن۔ اس کے اوپر حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا معاشر الانصار، او گروپ آف انصار، یو ور دی ون ہو اسٹرنگتھنڈ اسلام، تم لوگ وہ لوگ ہو جنہوں نے اسلام کو طاقت دی، ڈو ناٹ بی دی ون ٹو رپ آف اسلام فرام اٹس بیس۔
تو وہ مت بنو لوگ کہ سب سے پہلے جو اسلام کو تباہ کرنے کی وجہ بنے۔ اس کے اوپر انصار ایک دم سے وہ گئے، یار کیسی بات کر رہے ہیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام پہ وہ کریں گے، یہ کیسی بات آپ نے کی؟ تو اس کے اوپر حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا تم قریش کو نہیں جانتے؟ کیا تم قریش سے واقف نہیں؟ قریش مشہور قبیلہ تھا اسلام سے پہلے بھی، اور یہ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ قریش، کیا تم قریش کو نہیں جانتے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جب خلیفہ بنو گے یا اپنے آپ کو کرو گے قریش ایکسپٹ کرے گا؟ کیا کریں گے قریش والے؟ لڑیں گے، کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہاں رفٹ پیدا ہو گئی تو سول وار ہوگی۔ اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الامارۃ فی القریش، کہ جو شروع کی لیڈرشپ ہے وہ قریشی میں رکھنا۔ دیکھیے اگر یہ کوئی سیاست ہوتی یا یہ کوئی چال ہوتی تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا نا، جیسے ہی وہ کر رہے یہ حدیث سنائی، انصار نے کہا بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے، حضرت نے بات کی تھی الامارۃ فی القریش وی ایکسپٹ۔ لیٹس ہم بیچ میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں امیر منا و امیر منکم، ایک خلیفہ تمہاری قریش سے ہو جائے اور ایک خلیفہ ریپرزینٹ کرے انصار کو، تو دو خلیفہ مل کے وہ کریں۔ اس کے اوپر حضرت عمر نے کہا کہ یار تم لوگ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دو لیڈرز اگر ہو جائیں وہ کبھی وہ کیا وہ آرام سے چلتی ہے حکومت یا ایک لیڈرشپ کے اندر چلتی ہے حکومت؟ دو لیڈرشپ تو یہ تو بنیاد ڈل جائے گی اسٹرف کے اور اسٹرنجنٹنس کے۔ لیڈر تو صرف ایک ہونا چاہیے، اور یہ تو پولیٹیکل سائنس ایوری ون نوز دیٹ۔ تو جب حضرت ابوبکر نے یہ بات کہی تو انصار نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، کہ قریش والے will be the leaders and you will be our advisors۔ جیسے ہی ابو بکر نے یہ حدیث سنائی انصار والے فوراً مان گئے۔ انصار کا فوراً ماننا اور ریزنٹ نہ کرنا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دس واز ناٹ اے کانسپریسی، یہ کوئی کانسپریسی نہیں چل رہی تھی سٹار پلس کے ڈراموں کی طرح یا پاکستانی ڈراموں کی طرح۔ اٹ واز اے جینوئن ڈسکشن اور فیتھ فلس کی ڈسکشن۔ جیسے ہی حضرت بکر نے کہا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس کے اوپر حضرت بکر نے کہا کہ اب یہاں نا کہ یہ دوبارہ سوچیں، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابھی ہم لوگ انیشیلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کا ہونا چاہیے۔ یہ دو تین لوگ کھڑے ہیں یہاں پر قریش سے، عمر بھی موجود ہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود ہے، دونوں قریش سے، اور ان دونوں سے رسول اللہ راضی تھے، ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیتے ہیں فی الحال، تو جیسے اور بیعت کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ یار انصار، the ثانیہ اثنین از ہما فی الغار، the two of the second۔ حضرت ابو بکر کو قرآن نے کہا ہے ثانیہ اثنین از ہما فی الغار، the two of the second when they were in the cave۔ اس کی موجودگی میں کیا تم کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ anyone can supersede ابو بکر؟ انصار said no، no one can۔ اور سب سے پہلے بیعت کر لی حضرت ابو بکر۔ اس وقت سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہوا، اور صحابہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دفن میں ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن ہوا، ان کو دفنایا گیا۔ یہاں میں ختم کر رہا ہوں کلاس کیونکہ اب ٹائم کم ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کو کال کرتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، تاکہ میں یہ کمپلیٹ کروں۔ اوکے، so we will end up the first session here and then I'll call you back in order to complete the session inshallah.